अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। संडे मदरसा में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कुरान मजीद की प्रैक्टिस की होगी और ये आयाम जो अभी हमारे दरमियान में शुरू हुआ है मुहर्रम का, और इसमें हमने देखा होगा कि कुरान मजीद की कितनी फ़जीलत है, क्योंकि इमाम हुसैन ने भी नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की। तो चलिए इसी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कुरान को सही मखरज सही तजवीद के साथ पढ़ने की। तो चलिए आज का जो हमारा दर्स है वो है जज़म की शनाख्त। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि रो सीन पेश रुस ता मीम ज़बर तम रुस्तम। फिर से मैं आपको बताते चलूँ, रो सीन पेश रुस ता मीम ज़बर तम रुस्तम। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़े। जो हमारा अगला लफ्ज़ है सीन रो पेश सुर मीम हा ज़बर माह सुरमाह। हमारा अगला जो लफ्ज़ है मीम जीम ज़बर मज लाम सीन ज़ेर लिस मजलिस मजलिस। मीम मीम पेश मुम काफ नून ज़ेर किन मुमकिन मुमकिन। हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो है फ़ो रो पेश फुर स्वत ता ज़बर स्वत फुरसत फुरसत। हम अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि सीन और स्वा का साउंड एक अदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीन में साउंड अलग होगा, स्वात का साउंड अलग होगा। फ़ो रो पेश फुर स्वात ता ज़बर स्वत फुरसत। हमारा अगला जो लफ्ज़ है मीम हा ज़ेर मिह नून ता ज़बर नत मिहनत मिहनत। हमारा अगला जो लफ्ज़ है हा ज़्वा ज़बर हज़ रो तो ज़बर रत हज़रत। हमारा अगला जो लफ्ज़ है बा हा ज़ेर बिह तो रो ज़बर तर बिहतर। हमारा अगला हर्फ जो है जीम बा ज़बर जब ता काफ ज़बर तक जब तक जब तक। हमारा अगला लफ्ज़ जो है हाँ मीम ज़बर हम सीन बा ज़बर सब हम सब हम सब। हमारा अगला जो लफ्ज़ है बा सीन ज़बर बस काफ रो ज़बर कर बस कर बस कर। हमारा अगला जो हर्फ है रो खौ पेश रुख स्वत तो ज़बर स्वत रुख स्वत रुख स्वत। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज़ की तरफ कि हमारा अगला लफ्ज़ को हम किस अदायगी से अदा किया जाए। हमारा अगला लफ्ज़ है मीम ज़बर मा दाल ज़बर दा मदा। आपने देखा है कि हमने यहाँ पे जज़म नहीं आया, मीम के बाद ज़बर आया है, मीम पे भी ज़बर है और दाल पे भी ज़बर है, यानी मीम पे भी फ़तह है और दाल पे भी फ़तह है। तो हमें इसे किस तरीके से पढ़ना है, मीम ज़बर मा दाल ज़बर दा मदा। अभी हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो है मीम के साथ जज़म के साथ ज़बर के साथ जज़म है, तो मीम दाल ज़बर मद। हमारा अगला लफ्ज़ जो है बा ज़ेर बी नून ज़ेर नी बीनी बा ज़ेर बी नून ज़ेर नी बीनी। हमें इसे ज़्यादा भी नहीं खींचना है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं बा ज़ेर बी नून ज़ेर नी बीनी। अगर ये हम करते हैं तो ये हम गलत कर देते हैं, क्योंकि अगर बीनी करेंगे तो नून पे हमने याए मद्दी का इस्तेमाल किया है जो गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ उतना ही खींचना है जितना उसकी शक्ल है, बा ज़ेर बी नून ज़ेर नी बीनी। हमारा अगला लफ्ज़ जो है बा नून ज़ेर बिन, क्योंकि देखिए ज़ेर के साथ जज़म आ गया है तो उसे जॉइन कर दिया, बा नून ज़ेर बिन। हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो ता पेश तू मीम पेश मुँह तुमू ता पेश तू मीम पेश मुँह तुमू। इतना ही इसका साउंड आना चाहिए। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है ये इसी बिना पर होती है और जिससे सारी मीनिंग चेंज हो जाती है। ये तो अभी हमने यसर कुरान स्टार्ट किया है और बता रहे हैं कि देखिए बेसिक अगर हमारा सही होगा तो हमारा कुरान बहुत अच्छे से और पढ़ सकते हैं और बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बड़े कुरान में अगर हम इस तरह से मिस्टेक करेंगे तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो जिस तरह से ता पेश तू मीम पेश मुँह तुमू ता मीम पेश तुम, देखिए पेश के साथ जज़म आ गया तो उसे इस तरह से ज्वाइन किया, ता मीम पेश तुम। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़े वाव पेश वू हा पेश वू वू हू। हमारा अगला लफ्ज़ जो है वाह हा पेश वू वाह हा पेश वू
اکثر پڑھا جاتا ہے وہ، جبکہ یہ غلط ہو جائے گا. واو ہا پیش وو. ہمارا اگلا جو لفظ ہے یا زیر ی حاضر ہی ای. ہمارا اگلا لفظ جو ہے یا حاضر ی. جیم لام زیر جل. ہمارا اگلا لفظ جو ہے جیم زیر جی لام زیر لی جیلی. ہمارا اگلا جو لفظ ہے لام تا زبر لت. ہمارا اگلا جو لفظ ہے لام زبر لا تا زبر تا لتا. اسی طرح سے اگلے لفظ کی طرف بڑھے. سین پیش سو با پیش بو صوبو. اگلا لفظ جو ہے سین با پیش صب. اگلا جو ہے لام زیر لی میم زبر ما لیما. ہا دال زبر حد. ہا دال زبر حد. فا پیش فو غین زیر گی فوگی. میم غین زیر مگ. میم غین زیر مگ. کاف پیش کو لام زیر لی کولی. اسی کی طرح ہم بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف. جو ہمارا اگلا لفظ ہے کہ کس طرح سے ہم جزم کی شناخت کریں. کاف لام پیش کل. دیکھیے حمزہ پہلے بھی آپ کو بتائی کہ حمزہ بنا سپورٹ کے نہیں آ سکتا ہے. حمزہ کو ہمیشہ سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. حمزہ نون زبر ان. حمزہ زبر آ نون زبر نا انا. آنا نہیں پڑھیں گے انا. شین بازر شب. شین بازر شب. اسی کی طرح اگلے لفظ کی طرح بڑھے. لام زبر لا فا پہ سو لسو. لام زبر لا فا پہ سو لسو. ہمارا اگلا لفظ جو ہے تا زیر تی لام زیر لی تیلی. ہمارا اگلا جو لفظ ہے یا نون پیش یون. یا نون پیش یون. با میم زبر بم. سین زبر سا قوف پیش کو سکو. میم میم زیر میم. میم میم زیر میم. دیکھیے یہ حرف میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس طرح حرف کو کیسے پہچانا جائے. جو پہلا حرف ہے وہ لام ہے. جو سیکنڈ ہے وہ الف ہے. اس کی پہچان یہی ہے کہ لیفٹ کی طرف جو گیا ہے وہ لام ہے اور جو اس طرح ہے وہ الف ہے. لام زبر لا الف پیش او لؤ. اسی طرح اگلا جو لفظ ہے وہ بھی وہی ہے. لام زبر لا الف پیش او لؤ. ہمارا اگلا حرف جو ہے الف دال پیش اد. الف دال پیش اد. اگلا حرف جو ہے لام زیر لی الف زبر آ لی آ. لام زیر لی الف زیر ای لی ای. لام زیر لی رو زیر ری لی ری. ابھی دیکھیے ابھی ہم نے دو حرف کو جوائن کیا اور اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ابھی تین حرف کے ساتھ ہمیں اسے ادا کرنا ہے. لام زبر لا قوف دال زبر قد لقد. لقد لقد. یعنی دال کا ساؤنڈ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کلکلا. کچھ حرف کلکلا کہلائے جاتے ہیں جس کا ساؤنڈ 2 بار ہوتا ہے یعنی تکرار ہوتی ہے جس میں سے ایک دال ہے لقد. ہمارا جو اگلا حرف ہے فا زبر فا قوف دال زبر قد فقد. قوف زبر کو لام میم زبر لم قلم. کاف زبر کا رو میم زبر رم کرم. ہمارا اگلا حرف جو ہے عین زبر آ جیم با زبر جب عجب. جس طرح میں نے کہا تھا کہ دال کلکلا ہے یعنی تکرار ہوتی ہے اسی طرح سے با بھی وہ حرف ہے جس میں تکرار ہوتی ہے. تو اسے اس طرح ادا کریں گے عجب عجب. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. اس بار بھی ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کافی کچھ سیکھیں گے بھی اور آپ بیٹر سے بیسٹ بن جائیں گے. یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے لاسٹ پروفٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. تب ایک عرب شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی, مدد کا مطالبہ کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو چند دینار دے دیے. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو چند دینار درہم دے دیے تو اسے لگا یہ تو بہت کم رقم ہے, اللہ کے رسول نے مجھے اتنے کم دینار کیوں دیے. اور یہ دیکھ کر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا, نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے لگا. اگر ہم اور آپ ہوتے تو غصہ ہو جاتے ہیں, ہم بھی نازیبا الفاظ کا شاید استعمال کرتے, یا پھر ہم چڑ جاتے ہیں, وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے, یا ہم یہ سوچتے کہ ہم نے اس شخص کی مدد ہی کیوں کی.
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لاسٹ پروفٹ نے کیا کیا اور کتنا بہترین اگزامپل سیٹ کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرب شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور جب وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ لاسٹ پروفٹ اللہ کے نبی کا گھر کتنا زیادہ سادہ اور سمپل ہے۔ وہاں پہ جو سامان موجود ہے وہ کوئی بہت لیوش، بہت ایکسپینسو، بہت مہنگا سامان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کتنی سمپل زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نے کیا سوچا تھا؟ اللہ کے رسول کسی محل میں رہتے ہوں گے، ان کے پاس بہت دولت ہوگی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان کتنا سادہ ہے تو وہ شرمندہ ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے پھر معافی طلب کی۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے پیارے بچوں کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر آپ کسی کی مدد کریں اور وہی شخص آپ کو برا بھلا کہنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید یہ سٹوری سننے سے پہلے تک آپ بھی اسے برا بھلا کہتے، یہ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن اب سے ہم کیا کریں گے؟ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کہا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، ہم ہمارے دل میں گرج ہولڈ نہیں کریں گے، ہم کنکلوژنس پر نہیں آئیں گے، ہم چیخنے چلائیں گے نہیں، ہم نازیبا الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں کہ اس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا برا بھلا کہا، پھر بھی انہوں نے اسی طرح کا برتاؤ، وہی بیہیویئر اس کے ساتھ نہیں کیا۔ ساتھ ہی ہم اور کیا سیکھتے ہیں؟ ہم کافی بار ہمارے ممی ڈیڈی کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹوائے چاہیے، ہمیں اس ریسٹورینٹ میں کھانا ہے، ہمیں ہالیڈے کے لیے یہاں جانا ہے۔ کافی بار وہ ہمیں نہیں لے جا سکتے، ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم فضول ضد نہیں کریں گے، ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس مورل کو پریکٹس ضرور کریں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم میرے ننھے ناظرین اور سامعین، ہم کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں مطہرات پر، اور مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ کو جو کچھ چیزیں نہیں معلوم تھیں تو آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ بہت کچھ ہمارے اس شو سے، اس سیگمنٹ سے سیکھ چکے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ٹرانسفارمیشن یعنی استحالہ کے بارے میں، کہ ٹرانسفارمیشن کس طرح پاک کرتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے انقلاب یعنی چینج کے بارے میں۔ انقلاب میں کیا ہوتا ہے کڈز کی، اگر جیسے شراب ہے، میں یہ ایگزامپل نہیں پریفر کر رہی ہوں، بٹ جسٹ آپ کے سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں ایسی کوئی چیز گر جائے، نمک یا ایسا کچھ ملا دیا جائے کہ وہ پوری طرح سے بدل جائے اور اس کے وہ بدل کے سرکہ بن جائے۔ ہم سب جانتے ہیں سرکہ ہمارے یہاں گھروں میں ہوتا ہے، یہ ایک جائز چیز ہے، ہم اس کو کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے مالیکیولز تک چینج ہو چکے ہیں، ہر چیز اس کی بدل گئی، تو یہ پاک ہو جاتا ہے انقلاب سے یعنی چینج سے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکڑی کس طرح سے ٹرانسفارم ہو کے راکھ بن جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ جو شراب ہے اگر یہ سرکے میں تبدیل ہو جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ایک مالیکیول تک چینج ہو گیا۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں نا مالیکیولز کے بارے میں، تو یہ پاک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے انتقال کیس، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج تک ہم یہ سوچتے تھے کہ بھائی انتقال ہوتا ہے تو جو میت ہے وہ نجیس ہوتی ہے، لیکن ہم یہ اس انتقال کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں انتقال یعنی ٹرانسفر۔ وہ انتقال بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ویسے یہ بھی ایک ٹرانسفر ہے۔ اب اس کو ہم کیسے سیکھیں؟ اس کو جو ہم نے دیکھا ہے یہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نمبر 203 میں ہمیں انتقال کے بارے میں ملتا ہے۔ لوگ ڈیتھ اور ٹرانسفر کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ ڈیتھ ہوتا ہے مر جانا، انتقال مطلب مر جانا نہیں ہوتا ہے، انتقال مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر، یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا چلے جانا، یہ ٹرانسفر ہے۔ ویسے ہی اب یہ احکام میں کیسے ہم اس کو استعمال کریں؟ احکام میں مسئلہ نمبر 203 میں ہمیں ملتا ہے کہ سپوز آپ کے کئی بار ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ پہ کوئی مچھر بیٹھا ہے اور ہم اس کو یوں کر کے مار دیتے ہیں ہاتھ پہ مچھر، کیا ہوتا ہے وہ مچھر مر جاتا ہے تو اس میں سے خون ہمارے باڈی پہ لگ جاتا ہے۔ آف کورس آپ کو اسے دھونا ہے، لیکن بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی خون ہے، لیکن یہ خون نجیس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارے خون جو ہے وہ مچھر کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ نجیس نہیں رہ جاتا۔ لیکن وہیں جو لیچ ہوتی ہے، لیچ ہم سب جانتے ہیں نا، جو خون چوسنے والا ایک کیڑا ہوتا ہے،
لیکن اس کے جسم میں یہ ایپلیکیبل نہیں ہے. اگر اس کو مارو اور خون نکلے تو یہ نجیس ہی رہتا ہے. صرف مچھر کے لیے ایسا ہے کہ اگر اس کے جسم میں پہنچ جائے اور ہمارے ہاتھ پر ہم نے اسے مار دیا تو وہ خون نجیس نہیں رہ جاتا, وہ خون پاک ہو جاتا ہے. تو یہ تھا انتقال کے بارے میں. اس کے بعد آتا ہے کوارنٹائن کڈس. کوارنٹائن آپ نے کتنا سنا, پچھلے کچھ دنوں میں ہم ہر جگہ کوارنٹائن سن رہے ہیں. کوارنٹائن کیا ہوتا ہے کڈس؟ کوارنٹائن یعنی الگ کر دینا. اب جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جن کو کورونا ہوا تھا ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا, ان کو الگ کر دیا گیا تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے مل کے اس کو پھیلائیں نہیں. اسی طرح اب ہم کو مسئلے کیا کہتے ہیں, ہمارے جو اسلامک لاز ہے وہ کیا کہتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہمارا کوئی پیٹ اینیمل ہے یا کوئی ڈومیسٹک اینیمل ہے, اگر وہ غلاظت کھا رہا ہے تو اس کو ہم لوگوں کو کوارنٹائن کرنا ہے. غلاظت یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی ناپاک چیزیں, کوئی گندی چیزیں کھا رہے ہیں تو ان کو, اب ہم سب جانتے ہیں نا کہ اس کی ریبٹ ہو گیا, گوٹ ہو گیا یا کاؤ ہو گیا, ان کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے یہ نجیس نہیں مانا جاتا ہے, رائٹ. کاؤ ڈنگ تو کتنا زیادہ گاؤں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے, تو یہ نجیس نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ جانور کوئی نجاست کھا رہے ہوں تو ان کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ نجیس ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نے دیکھا کہ سپوز کسی جانور نے کھا لیا تو اس جانور کو الگ کر دینا اور اس کو کئی دن تک وہ چیز کھانے نہیں دینا, اس کا ہی دانہ پانی اس کو دینا ہے. جو جانور کھاتے ہیں عموماً گھاس پتے ہو گئے, چڑیائیں ہیں تو دانے ہو گئے, یہ اگر دیں گے اور کوئی نجاست سے دور رکھیں گے تو ان کا جو ہم کہتے ہیں ٹوائلٹ, پیشاب پخانہ, وہ پاک ہو جاتا ہے پھر سے اور وہ نجیس نہیں رہ جاتا. لیکن کڈس ہر جانور کی یہ الگ الگ ہے. جیسے کیمل ہے اور اس نے کوئی نجاست کھا لی ہے تو اس کو 40 days الگ کرنا پڑے گا. کاؤ ہے اس کو 20 days, کوئی چڑیا ہے, ڈک ہو گئی, ہین ہو گئی, ان کے لیے 7 days, شیپ ہے تو 10 days. تو سب جانوروں کے الگ الگ ہے, ان کو اتنے دن الگ رکھا جائے اور ان کو غلاظت یا گندگی یا نجیس چیزیں کھانے سے دور رکھا جائے. تو اس کے بعد ان کا جو ٹوائلٹ ہوگا پھر وہ نجیس نہیں رہ جاتا. اوکے کڈس, تو یہ تھا کوارنٹائن کے بارے میں. اینڈ لاسٹ کڈس, وہ ہے ذبیحہ کا خون پوری طرح سے بہہ جانا. یعنی ہم لوگ ابھی ہم نے عید قربان میں دیکھا کہ کتنے زیادہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یا جو شیپ ہوتے ہیں واٹ ایور. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کو اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے کہ ان کا خون پوری طرح سے بہہ جائے. جتنا خون بہہ جاتا ہے وہ خون نجیس ہوتا ہے. اس کے بعد اب کئی بار دیکھتے ہیں نا ہم, یا تو ہم دکان سے بھی اگر لے کر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں برتن میں کچھ لال لال دکھتا ہے گوشت میں, یہ خون پاک ہے, یہ نجیس نہیں کنسیڈر کیا جاتا کیونکہ ساری نجاست بہہ چکی ہے, سارا نجیس خون جو تھا ذبح ہونے کی وجہ سے نکل گیا. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری فیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر جانوروں کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے, ان کو مشین سے ان کا گلا کٹ کیا جاتا ہے تو وہ شاک میں مر جاتے ہیں, تو ان کا جو خون ہوتا ہے وہ پوری طرح سے نکل نہیں پاتا. تو خون کا نکل جانا ذبیحہ جانور میں سے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ تھا مسئلہ نمبر 224. کڈز ہم آپ کو یہ جو بھی لاز بتا رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں, یہ آپ کو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کی اسلامک لاز میں ملے گا. آپ کسی اور مرجع کو فالو کرتے ہیں تو ان کے اسلامک لاز ضرور ریفر کریں ان سیم لاز کے لیے. زیادہ ڈیٹیل کے لیے بک کو ریفر کریں. کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی سوال ہے بچوں آپ کے من میں, ہم سے ضرور پوچھیں اور ہم لوگوں کو بتائیں. ہم کوشش کریں گے کہ سنڈے مدرسہ میں آپ کے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کریں. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج ہم سورہ نبا کی آیت نمبر 31 سے لے کے آیت نمبر 40 تک ڈسکس کریں گے. ہم نے سورہ کی باقی آیتوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا ہے, تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ان ایپیسوڈز کو جا کے دیکھیے. تو آئیے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31, ان للمتقین مفازا. یہ آیت فرماتی ہے کہ پرہیزگار لوگ کامیاب ہوں گے, یعنی جو لوگ اچھے کام انجام دیتے ہیں وہ لوگ اس دن آرام میں ہوں گے. 32, حدائق اعنابا. یہ آیت فرماتی ہے کہ ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے. 33, وکواعب اترابا. یہ آیت فرماتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے نوجوان اور ہم عمر حوریں ہوں گی. آیت نمبر 34, وکأسا دہاقا. اور چھلکتے ہوئے جاموں کے گلاس ہوں گے, یعنی شربت ہوں گے. تو اس وہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام انجام دیتے ہیں ان کے لیے یہ ریوارڈز ہوں گے. 35, لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
یہ آیت فرماتی ہے کہ اس دن کوئی بھی بیہودہ بات نہیں کر سکتا یا کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ 36 جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آیت فرماتی ہے کہ آپ اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک ریوارڈ سمجھے۔ 37 رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ آیت فرماتی ہے کہ وہ رب جس نے اس زمین کو اور آسمان کو اور اس کے درمیان تمام چیزوں کو جس نے خلق کیا ہے، جو کہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ لا یملکون منہم خطابا، اللہ سے کوئی بھی سوال یا بات نہیں کر سکے گا۔ 38 یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ آیت فرماتی ہے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جب روح القدس یعنی جبرائیل امین اور باقی تمام ملائکہ صف میں کھڑے ہوں گے، یعنی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال الصواب، اور اس دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا بجز ان کے کہ جن کو اللہ پرمیشن دے بات کرنے کی، وہ بھی صحیح اور درست بات کرنے کی۔ 39 ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ آیت فرماتی ہے کہ the ڈے آف ججمنٹ برحق ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف اپنے راستے کو موڑ لو، یعنی صحیح کام انجام دو۔ آیت نمبر 40 انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول کافر یا لیتنی کنت ترابا، تو یہ آیت فرماتی ہے کہ ہم نے عذاب کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور اس دن کافر فریاد کریں گے کہ اے کاش ہم مٹی ہوتے۔ اس کا یہ مطلب کہ کاش وہ ایک ایسے مخلوق ہوتے جن کو سزا نہیں مل سکتی، یعنی اس دن وہ اپنے اعمال کو اور اپنے کیے ہوئے کو ریگریٹ کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سورے سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ نے سورج، بادل، بارش، نیند، رات اور تمام چیزیں جو خلق کی ہے وہ ہم انسانوں کے لیے خلق کی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کہہ رہا ہے ان سوروں کے ذریعے کہ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اچھے اعمال کر رہی ہوں یا برے کر رہی ہوں، کیا فرق پڑ رہا ہے۔ نہیں، اللہ ان سوروں کے ذریعے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اینڈ آپ کو آپ کے اعمال کے حساب سے ریوارڈ اور سزا ملے گی۔ اور ہم اس سورے سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو لوگ برے کام کو انجام دیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو لوگ اچھے کام انجام دیں گے یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس کو انجام دیں گے ان کو ریوارڈز ملے گا۔ تو آئی ہوپ کہ جو ہم سنتے ہیں اسے ہم اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہیں۔ حدیث آف دا ڈے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا انتظار کرنا چاہیے، نماز کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ کہ اور ہم کیا کرتے ہیں ہماری لائف میں؟ ہم اپنا گیم کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہم اپنا گیم کھیلتے رہتے ہیں، ہم نیچے ہیں فرینڈس کے ساتھ، اذان ہو گئی ہم نیچے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سب بہت غلط ہے کہ یعنی نماز کو ہم انتظار کروا رہے ہیں، یعنی اذان ہو کے وقت گزر گیا، ہم جو کر رہے تھے وہ کرتے رہ گئے۔ لیکن رسول اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، یعنی اگر ہمیں نیچے جانا بھی ہے اور اگر 5-10 منٹ رہ گئے ہیں نماز کو تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ہم یہ نماز پڑھ کے جائیں گے، یا ہمیں کہیں اور جانا ہے، یا اگر ہم گیم کھیلنے والے تو نہیں ابھی ہم رک جاتے ہیں، 5 منٹ میں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے وہ ہم پڑھ لیں پھر ہم کریں گے، اور ہم اس کا بالکل برعکس کرتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ نیکسٹ ٹائم سے آپ کیا کریں، آپ نماز کا انتظار کریں۔ کیسے انتظار کریں؟ اپنا لباس دیکھ لیں ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، وضو کر لیں، مصلی بچھا کے ریڈی رہیں کہ بس اذان ہو اور آپ مصلی کی طرف بڑھیں۔ کتنا اچھا ہوگا، آپ کتنے اچھے بن جائیں گے، آپ کے ممی ڈیڈی بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، سڈنلی یہ بچہ جو اس کو 10 بار بولو نماز نہیں پڑھتا تھا آج اذان سے پہلے مصلی بچھا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کی بھی تعریف ہو جائے گی، اور پھر سنڈے مدرسہ کو بھی کریڈٹ ملے گا کہ بچے سنڈے مدرسہ سے اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ ایسا ہی کریے، اذان سے پہلے بالکل ریڈی ہو جائیے وضو کر کے، اور نماز کو انتظار مت کرائیے، آپ نماز کا انتظار کریے۔ دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کون سے کویسچن آنسرز لے کر آئی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں آج کے کوئز کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کے سوالات سے روبرو کروائیں، ہم آپ کے لیے 3 گولڈن رولز کو ریپیٹ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا، جب آپ ہمیں جوابات بھیجیں واٹس ایپ پر تو اپنا نام، اپنا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اور اپنا فون نمبر ضرور بھیجیں۔
ساتھ ہی صحیح جوابات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایک پکچر بھیجیں، کیونکہ اگر آپ لکی ونر بنتے ہیں تو ہم آپ کی پکچر دکھائیں گے ہمارے پروگرام میں۔ اور سب سے آخری گولڈن رول، آپ ہمیں واٹس ایپ پر فارورڈ میسیجز نہ بھیجیں۔ تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے۔ ہمارا پہلا سوال، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کہاں شہید کیے گئے؟ جناب مسلم ابن عقیل کہاں شہید کیے گئے؟ اگر آپ ان سوالات کے صحیح جوابات کو جانتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، ہمیں جلد سے جلد میسج کیجیے۔ آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات سے۔ ماہ محرم اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے کیا معنی ہیں؟ محرم کے معنی ہیں احترام والا مہینہ۔ ماہ محرم میں کون سا واقعہ رونما ہوا؟ واقعہ کربلا۔ اب یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ شفق فاطمہ کاظمی مہاراشٹر، نرجس خاتون آندھرا پردیش، سیدہ نظیف ہاشمی کرناٹکا، فضل علی بہار سے۔ ویورز، پروگرام سنڈے مدرسہ میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں winislam@gmail.com پر۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔